अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। पहले तो यह दसो ना, गर्मी कैसी है। हाय, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सारा टब्बर अंदर एसी में बैठा हुआ है और मैं बाहर गर्मी में खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। उफ अल्लाह, चले, करनी तो है। आई होप आप लोगों की गलत हो गया। आई होप आप लोगों को आज की एपिसोड पसंद आएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को था कि भाई सितारा मनाए सुल्तान को, तो भाई सितारा ने मनाया है सुल्तान को। सुल्तान अफंदी ने पहल नहीं की, सितारा ने पहल की और पूरी एफर्ट दिखाई है उसने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की एपिसोड, तेरे पहलू की एपिसोड 193। हाँ, 4। लेट्स स्टार्ट। सुल्तान, प्लीज़ माफ़ कर दे मुझे। आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं मर जाऊँगी सुल्तान। इतना कहते ही वो उसके सीने से लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। आप तो मेरे सुल्तान हैं ना, मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो अपनी सितारा को माफ़ कर दें। आप कहते हैं तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेती हूँ। वो इतना कहते ही वो वाकई ही उसके सामने हाथ जोड़ गई। उसकी रोई हुई आंखें, गले में अटकती हुई रूंधी आवाज़, उसके जुड़े हुए हाथ देखकर सुल्तान अफंदी का दिल एकदम मुट्ठी में आ गया। आप जो कहेंगे ना, मैं करूँगी। कोई भी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, मगर मुझे इग्नोर ना करें। आपका इग्नोर करना मेरी जान निकाल रहा है। वो हिचकियाँ लेकर रोती, आँखों से बेइंतहा आंसू बहाती सुल्तान अफंदी के सामने खड़ी थी। जब सुल्तान अफंदी ने उसके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथ में थामा और उसे अपने सीने से लगा लिया, वो उसके सीने से लग कर बिलक बिलक कर रोती हुई उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसे मज़ीद नहीं तड़पा सकता था, क्योंकि वो सितारा नहीं था, वो सुल्तान अफंदी था। उस रोती बिलकती हसीना को अपनी बाहों के हसार में लेता उसे अपने सीने से लगा गया और उसकी बाहों का हसार अपने गिर्द महसूस करते सितारा के रोने में और भी शिद्दत आने लगी। वो हिचकियों से रोती सुल्तान अफंदी को दोनों बाजुओं के हसार में लिए हुए थी, ऐसे जैसे वो उसे कभी भी छोड़ना ना चाहती हो। सुल्तान को उस पर बेइंतहा तरस आ रहा था। उसके बिखरे हुए बालों में अपनी उंगलियां चलाता, उसकी कमर को सहलाता, उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, जब सितारा की मध्यम सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैं बहुत बुरी बीवी हूँ ना, आपको हर दफ़ा हर्ट करती हूँ, आपका दिल दुखाती हूँ, आपकी बात नहीं मानती, लेकिन वादा करती हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। और वैसे भी मैंने कौन सा तुम्हें कुछ कहा है जो तुम इतना रो रही हो। मैंने तो तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया था, ताकि तुम आराम कर सको, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई हो ना तुम। सुल्तान ने हल्का सा तंज करते उसे एहसास दिलाया कि वो उसके जुमले अभी तक नहीं भूला, और उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर सितारा खुद पर लानत भेज रही थी कि उसने ऐसे अल्फाज बोले ही क्यों। वो कुछ लम्हे सुल्तान अफंदी के सीने से लगी खड़ी रही, जब सुल्तान की हल्की सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। अच्छा चलो पीछे हटो, मुझे फ्रेश होना है। पहले आप मुझे माफ़ करें। बोले कि मैंने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपनी बीवी को, अपनी जाने सुल्तान को माफ़ किया। वो उसके गिर्द अपनी बाहों की गिरफ्त मजबूत करती
اپنا چہرہ اس کے چہرے کے مقابل کر دی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تو سلطان دھیما سا مسکرایا۔ اچھا ٹھیک ہے، معاف کیا۔ اچھا اب چھوڑ دو، مجھے چینج کرنا ہے۔ ستارہ سلطان سے پیچھے ہوئی تو سلطان فریش ہونے کے لیے واش روم کا رخ کر گیا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ ستارہ نے کہ وہ سلطان کو منانے کے لیے ہر وہ کام کرے گی جو وہ چاہتا ہے۔ سلطان فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا اور مرر کے سامنے کھڑا ہوتا اپنے گیلے بالوں میں فنگر کوم کر رہا تھا، جب اچانک اس کی نظر مرر سے ہی سامنے بیٹھی ستارہ پر پڑی، جو رو رو کر سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے محبت اور ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پہلو میں ہی اس کی ننھی شہزادی لیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی اور دونوں بیٹے آرام سے سو رہے تھے۔ اس کی ترسی ہوئی نگاہوں کو دیکھ کر سلطان افندی کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ واقعی ہی اسے اپنے لیے ترسا رہا تھا۔ نہ تو اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، نہ اس کے رخسار کو چوما تھا، اور نہ ہی اسے اس طرح سینے سے لگایا تھا جیسے وہ ہمیشہ لگاتا تھا۔ کھانا کھایا تم نے دوپہر کو؟ سلطان نے ستارہ کی طرف قدم بڑھاتے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کی گود میں ایڈجسٹ ہوتی، اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈالتی، بغیر اس کی بات کا جواب دیے اس کی کشادہ پیشانی کو چوم گئی۔ آپ ناراض تھے مجھ سے؟ کیسے میں کچھ کھا سکتی تھی؟ حلق سے نہیں اترتا، دل نہیں چاہتا۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی جوڑے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی، مگر مجال ہے کہ سلطان افندی نے اس کی نازک کمر کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا بنایا ہو۔ ابھی بھی ناراض ہے مجھ سے؟ بہت بری بیوی ہوں میں، اس شخص کو ناراض کر دیتی ہوں جو میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھا ہے۔ اور یہ بات کہتے ہی ستارہ کی آنکھوں سے ایک دفعہ پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سلطان کی گود میں تھی، اس کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے، مگر سلطان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں نہیں لیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، ایک ہچکی لیتی سلطان افندی کے کان میں سرگوشی سے بولی تو سلطان نے اگلے ہی پل اس کی نازک کمر کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اسے کس کر اپنے سینے سے لگایا، تو دل کو اس قدر سکون پہنچا کہ جیسے نہ جانے کتنے سالوں سے بے سکون تھا۔ بولا تو ہے معاف کر دیا ہے، پھر کیوں رو رہی ہو؟ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کی کمر کو سہلاتے اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا، جو آنسوؤں کے باعث اس کے چہرے پر چپک گئے تھے۔ اگر معاف کر دیا ہے تو پھر آپ مجھے میرے سلطان کیوں نہیں لگ رہے؟ اجنبی کیوں لگ رہے ہیں؟ میرا سلطان تو ایسا نہیں ہے۔ میں اپنے سلطان کی گود میں بیٹھی ہوں اور وہ مجھے اجنبی کی طرح اپنے سینے سے لگائے، ایسا تو نہیں ہوتا؟ اس کے کان میں سرگوشی سے بولی تو سلطان افندی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بس میں تھکا ہوا ہوں، اس لیے۔ سلطان نے بڑی نرمی سے اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے سرگوشی سے کہا، اور اس کے لبوں کا ذرا سا لمس بھی ستارہ کو بے حد محسوس ہوا تھا۔ کہاں وہ اسے چوم چوم کر سرخ کر دیتا تھا اور کہاں ایک ذرا سے لمس کے لیے ستارہ ترس رہی تھی۔ معاف تو کر دیا تھا مگر اپنے ہونٹوں پر ابھی بھی قابو پائے ہوئے تھا، اور ایک ایسا ہی قابو اس نے اپنے جذباتوں پر بھی کر رکھا تھا تاکہ ستارہ کو یہ نہ لگے کہ وہ اس کے لیے مرے جا رہا ہے۔ محسوس تو ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی تھی، اس کی جان سلطان تھی، اس کی محبت تھی۔ اسے اپنی باہوں میں محسوس کر کے سلطان افندی کو جو ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی اس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے بے لگام ہوتے دل کو لگامیں ڈالتا خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا۔ سلطان
پیار تو کرتے ہیں نا مجھ سے؟ پتہ نہیں کیوں ستارہ کے دل میں یہ بات آئی اور وہ اس کے رخسار کو چومتی، اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کرتی پوچھنے لگی، ہاں جان سلطان، تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تمہیں کوئی شک ہے میری محبت پر؟ ابھی بھی اپنے ہاتھوں سے اس کی زلفوں کو سنوار رہا تھا۔ جی تو اور بھی بہت کچھ کرنے کا چاہ رہا تھا مگر فی الحال اپنے بہکے ہوئے جذباتوں کو کنٹرول میں ہی کیے ہوئے تھا۔ میں بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں سلطان، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، کبھی کبھی بے وقوفیاں کر جاتی ہوں، آپ معاف کر دیا کریں نا مجھے، کیوں ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے؟ آپ جانتے ہیں نا مجھ میں عقل نہیں ہے۔ بات کرتی وہ کبھی اس کے رخساروں کو چوم رہی تھی، کبھی اس کی کشادہ پیشانی کو، اور کبھی اس کے شہد رنگ آنکھوں کو، جبکہ گلے میں باہیں ابھی بھی تھی اور وہ اس کی گود میں بیٹھی تھی، جب ایک دم سے اس کے انابی ہونٹوں سے ہونٹ جوڑتی سلطان افندی کے صبر کا امتحان لینے لگی۔ اپنے لبوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے سلطان افندی کا دل کسی بے لگام آوارہ گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا، مگر پھر بھی اس نے اپنے ہونٹوں کو کوئی بھی جنبش نہ دی۔ شاید وہ اس کی ایفرٹ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے گیلے گھنے بالوں میں اپنی مخروطی انگلیوں کی پکڑ مضبوط کرتی، بجائے اس کے کہ اس کے انابی ہونٹوں کو اپنے میٹھے لبوں میں قید کرتی۔ اپنی زبان کی نوک سے اس کے ہونٹوں کے اوپری حصے کو لک کرتی سلطان افندی کی جان نکالنے کے در پہ تھی۔ اس کی زبان کا گیلا اور گرم لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتا وہ مزید اسے اپنے سینے میں پیوست کر گیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں سے الجھنے لگی۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ اس کی نازک ہرنی بار بار اس کے ہونٹوں کو لک کرتی اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس سلطان کو وہ جانتی ہے اس ٹائم وہ اس کے پہلو میں نہیں ہے۔ ستارہ سلطان افندی کی گود میں بیٹھی ہو اور سلطان اسے چوم چوم کر سرخ نہ کرے، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ناراضگی ابھی بھی کہیں دل کے کسی کونے میں موجود تھی، اس لیے وہ پہل کرتی اپنے ناراض شوہر کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئی لو یو سلطان، وہ اپنی زبان سے اس کے ہونٹوں کو لک کرتی دھیرے سے بولی۔ آئی لو یو ٹو میرے بیبی۔ سلطان کی جذباتوں سے چور آواز ستارہ کے کانوں میں پڑی تو اس کے لفظوں کا سکون اس کے پور پور کو پرسکون کر گیا۔ ستارہ نے سلطان افندی کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنی دھڑکنوں پر رکھے، تو سلطان افندی کا بے قابو دل مزید بے قابو ہوا۔ اس کی نرم دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتا وہ اپنی سانسیں مزید مدھم کر گیا۔ وہ سلطان افندی کو زیر کرنے کے سارے گن جانتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ستارہ اس کے انابی لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتی، اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید اپنے حسن کے سحر میں قید کرتی یا اس کے لبوس کا جام پیتی، اسے مدہوش کرتی، ان دونوں سے کچھ فاصلے پر لیٹی ان کی ننھی شہزادی اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی، اور اس کے رونے کی آواز سن کر ستارہ گہرا ٹھنڈا سانس بھرتی سلطان کے نچلے لب کو اپنے دانتوں میں دبا گئی، جیسے اسے کہہ رہی ہو کہ اسے شدید طلب ہو رہی ہے اس کے ہونٹوں کی۔ وہ جو اتنی دیر سے اس سلطان اعظم کو اپنے حسن کے سحر میں جکڑتی اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی شرارتی بیٹی نے ایک دم سے ہی اپنی ماں کی ساری کوششوں پر پانی پھیرا اور روتے ہوئے اپنے باپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، مگر فی الحال سلطان اسے اٹھا نہیں پایا کیونکہ اس جنگلی بلی نے اس کا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبایا ہوا تھا۔ سلطان نے بڑے نرم ہاتھوں سے اس کی نازک کمر کو سہلایا، جیسے اسے کہہ رہا ہو کہ وہ اس کے ہونٹ کو چھوڑ دے، اس کی بیٹی رو رہی ہے۔ اس کی ننھی شہزادی کی آواز تھوڑی تیز ہوئی تو ستارہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی
سلطان کو اپنی باہوں اور اپنے ہونٹوں سے آزاد کر دیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس ننھی ستارہ کو اپنی گود میں اٹھایا تو وہ فوراً ہی چپ ہو گئی، جیسے بس اس نے اپنے بابا کو اپنی ماں کی قید سے آزاد کروانا ہو، اور سلطان دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا جس نے اس جنگلی بلی کے سحر سے بچا لیا۔ وہ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جبکہ ستارہ منہ بسوڑتی ایک سائٹ پر بیٹھی اس ننھی شہزادی کو آنکھیں چندیا کر دیکھ رہی تھی، جب اسی اثنا میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، سلطان افندی نے قدرے آہستہ آواز میں کہا تو رانی دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ستارہ کے لیے دودھ کا گلاس تھا، اور دودھ کے گلاس کو دیکھ کر ستارہ کے منہ کے زاویے بدلنے لگے۔ باجی آپ کا بادام والا دودھ، رانی نے ستارہ کی طرف چھوٹی سی ٹرے بڑھاتے ہوئے کہا تو ناک منہ چڑھاتی اس گلاس کو تھام گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سلطان پاس بیٹھا ہوا ہے، اسے یہ دودھ پینا ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ رانی کمرے سے باہر جاتی، سلطان افندی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ رانی، زاویار بھائی اور شہریار بھائی کو بولو کہ جلدی سے ریڈی ہو جائیں، کھانا کھانے کے لیے باہر چلیں گے۔ سلطان افندی کی بات پر رانی نے اسبات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکلتی وہ بڑے آرام سے کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔ مجھے ہاٹ چاکلیٹ پینی ہے، ستارہ نے معصومانہ انداز میں سلطان افندی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پی لینا ہاٹ چاکلیٹ، اور مجھے چاکلیٹ بھی کھانی ہے۔ ہاں وہ بھی مل جائے گی، مجھے پیار بھی کرنا ہے، وہ تو پہلے ہی میں تم سے کرتا ہوں۔ وہ والا نہیں، وہ سیکس والا، وہ نہیں مل سکتا۔ سلطان نے اپنی ننھی شہزادی کے چہرے پر نظریں گاڑے اس سے بات کر رہا تھا۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ بس میرا دل نہیں ہے، میں باہر کھانا کھانے جا رہا ہوں اور یقیناً میں تھک جاؤں گا۔ زیر لب مسکراتا، بامشکل اپنی مسکراہٹ اس جنگلی بلی سے چھپاتا، اسے اپنے ننھی شہزادی کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ سلطان، میں آپ کو جان سے مار دوں گی، ستارہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ پہلے تم کون سی کسر چھوڑتی ہو جانی سلطان؟ صرف جان سے مارنے کی ہی کسر رہ گئی ہے، وہ بھی پوری کر لو۔ کس نے روکا ہے تمہیں؟ اور دیکھ لینا، ایک دن یہ سلطان افندی ویسے مرے نہ مرے تمہارے ہجر میں ضرور مر جائے گا۔ اور اس کی بات سن کر ستارہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتی خالی خالی آنکھوں سے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ خود ہی تو تم نے کہا ہے کہ تم مجھے جان سے مار دو گی۔ میں نے تو بس تمہیں اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ تم پہلے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ اپنی اس شرارتی بیٹی کو ایک سائڈ پر لٹائیں، مجھے آپ سے پیار کرنا ہے۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتی وہ حکمیہ انداز میں بولی تو سلطان واقعی ہی بہت مشکل سے اپنی ہنسی چھپا رہا تھا۔ ہم باپ بیٹی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، پیار کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ سلطان نے اپنی شہادت کی انگلی سے اپنی ننھی شہزادی کے رخسار کو چھوتے ہوئے کہا۔ مجھے تو کوئی باتیں سنائی نہیں دے رہی، ستارہ تڑپ کر بولی۔ یہ پیار محبت کی باتیں ہیں، بغیر لفظوں کے ہی کی جاتی ہیں، مگر تمہیں کہاں سنائی دیں گی؟ تم نے کبھی پیار کیا ہو تو پھر ہے نا؟ کیوں میری ننھی شہزادی؟ آپ کی ماما نے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے وہ نہیں جانتی کہ جنہیں پیار کرتے ہیں انہیں ترساتے نہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں انہیں بدلے میں محبت دی جاتی ہے، تکلیف نہیں۔ آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ کے بابا آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، آپ نے اپنے بابا کو ہرٹ نہیں کرنا۔ سلطان، میں بھی تو آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، ستارہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے رخسار صاف کرتے ہوئے بولی جو بار بار بھیگ رہے تھے۔ ہاں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر شاید تمہیں میری محبت کی قدر نہیں ہے۔
وہ سلطان کے اس طرح کہنے پر ستارہ کی آنکھیں مزید اپنے آنسوؤں کو رہائی دینے لگیں۔ اب معاف کر بھی دے مجھے، کتنا تڑپائیں گے؟ مانا کہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، بلکہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ایسی عورت کو تو خدا بھی پسند نہیں کرتا جو اپنے شوہر کو انکار کرے۔ میں کہہ رہی ہوں نا، آئندہ اس طرح کی غلطی نہیں کروں گی، کبھی بھی آپ کو اپنے لیے نہیں ترساؤں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ستارہ نے ایک دفعہ پھر سے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے معافی مانگی تو سلطان نے اسے اپنے ایک بازو کے حصان میں لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب اسے اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے تنگ کرنے کا ارادہ ابھی بھی تھا، اس لیے زیر لب مسکراتا وہ سلطانہ کی طرف متوجہ ہوا۔ سلطان بیڈ پر آرام سے بیٹھا اپنی 2 ماہ کی ننھی پری کو گود میں لیے ہوئے تھا۔ میری شہزادی، آپ دنیا کی سب سے اچھی بیبی ہیں، میرا پیارا بیبی، سلطان نے ستارہ کی ننھی سی ناک کو چھوتے ہوئے کہا اور ستارہ ناک منہ پھلا کر فوراً سے بولی، آپ کا بیبی میں ہوں۔ وہ تڑپ کر بولی تو سلطان افندی اس کے لفظوں پر زیر لب مسکراتا ابھی بھی اپنی ننھی ستارہ سے باتیں کر رہا تھا، جب ننھی سی ستارہ نے اپنی باپ کی انگلی تھام کر اسے فوراً ہی رسپانس کیا، دیکھا، میری بات کا جواب دیا ہے میرے بیبی نے۔ ستارہ جو کافی دیر سے ان دونوں کو دیکھ کر ناک منہ پھلا رہی تھی، تھوڑا سا اور سلطان کے قریب ہوتے ہوئے بولی، سلطان، ستارہ نے بے قراری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پکارا۔ سلطان کے ایک لفظی جواب پر ستارہ مزید تڑپ گئی، جبکہ سلطان کی نظریں ابھی بھی بیٹی پر تھیں اور وہ اس کی طرف مسکرا کر دیکھتا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ سلطان، ستارہ نے ایک دفعہ پھر سے اسے مخاطب کیا تو سلطان نے پھر سے ایک لفظی جواب دیا۔ وہ آنکھیں چندیا کر تقریباً کھا جانے والے انداز میں سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسے بالکل بھی لفٹ نہیں کروا رہا تھا، بلکہ اپنی ننھی پری کے اوپر اپنی ساری محبتیں لٹاتا وہ اسے تقریباً جیلس کر رہا تھا۔ ستارہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی اور سلطان کے سامنے کھڑی ہوتی وہ پھر سے اسے پکار گئی، سلطان۔ سلطان نے پھر سے ایک لفظی جواب دیا تو ستارہ جنگلی بلی کی طرح اس پر حملہ کر گئی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں کب سے آپ کو بلا رہی ہوں اور آپ بس کرتے جا رہے ہیں۔ بولیں جی میرا بیبی، جی جانی سلطان، جی میرا معصوم سا عشق، ایسے جواب دیتے ہیں مجھے۔ یہ والا جواب مجھے نہیں سننا۔ وہ سلطان افندی کو ایک دم سے بیڈ پر دھکیلتی اس کے پیٹ پر بیٹھتی، اس کی گردن پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو سلطان افندی اس کی دیدہ دلیری پر نچلا لب اپنے دانتوں میں دباتا مسکرا کر رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ جنگلی بلی کیوں مجھے کھانا چاہتی ہے؟ ہاں، کھا جاؤں گی میں آپ کو۔ مانا کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اس غلطی کی معافی بھی مانگی ہے آپ سے، آپ کو منانے کی کوشش بھی کر رہی ہوں، مگر آپ یہ کر کے جواب دیتے ہوئے مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ مجھے نا میرا سلطان واپس چاہیے، یہ آرٹیفیشل سلطان مجھے نہیں چاہیے۔ آئندہ میں آپ کو بلاؤں تو آپ کے منہ سے ہمیشہ کی طرح جی جانی سلطان، جی میرا بیبی کے لفظ نکلنے چاہیے، آئی سمجھ؟ وہ دھمکی امیز لہجے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی اس کے دل کا سکون بن رہی تھی۔ اب میں پھر سے آپ کو پکاروں گی، پھر آپ جواب دیجیے گا۔ وہ بڑے ہی معصومانہ انداز میں بولتی اسے پھر سے بڑی محبت سے پکار گئی، سلطان، اور سلطان اس کے محبت بھرے انداز پر بغیر کوئی جواب دیے بس اس کے خوبصورت اور معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی حسین تھی، کتنی پیاری تھی، اور وہ صرف اس کی تھی، ساری ناراضگی ایک طرف، لیکن جب وہ خوش ہوتی تھی تو سلطان افندی کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا۔ جی میرا بیبی، جی جانے سلطان، جی میرا معصوم سا عشق، میری زندگی، میری سانسیں، میری محبت۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوتا
محبت بھری نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اسے محبت بھرے ناموں سے پکارنے لگا۔ سلطان افندی قربان اپنی جان پر، میری جان حکم کرے، آپ کی جان کا حکم ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ آئندہ آپ کی جان آئندہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ اپنی جان کی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ ستارہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے رخسار کو چھوتی، آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو سلطان سکون سے آنکھیں موند گیا۔ وہ لڑکی واقعی ہی اس کا سکون تھی۔ اسے خوش دیکھ کر وہ بے انتہا خوش ہوتا اور اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ اس سے پہلے مرنے لگتا۔ پلیز، ستارہ نے التجائیہ لہجے میں کہا تو سلطان افندی اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچتا، اس کا چہرہ پیچھے کو موو کر گیا اور اس کے اس میٹھے سے ستم پر ستارہ کے لب نیم وا ہوئے۔ جانتی ہو نا کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے، پھر بھی میرے صبر کا امتحان کیوں لیتی ہو؟ ان سے کچھ فاصلے پر لیٹی ان کی ننھی سی شہزادی خاموشی سے ہلکے ہلکے چلتے پنکھے کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ زیادہ ہی ستم کرنے لگی ہو مجھ پر۔ بن مانگے مل گیا ہے نا سلطان افندی، اس لیے قدر نہیں ہے تمہیں۔ سلطان نے دھیمی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، ایک دنیا مرتی ہے تمہارے شوہر پر۔ میرے آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں مجھے دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں، لیکن تمہارے سلطان نے کبھی مڑ کر انہیں نہیں دیکھا، اور تمہیں بن مانگے مل گیا ہے نا، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ وہ کس قدر محبت کرتا ہے تم سے، اس لیے اس کو تڑپاتی ہو اپنے لیے۔ سلطان نے اس کے بالوں پر گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے کہا تو وہ میٹھا سا سسک گئی۔ نہیں تڑپاؤں گی، آج کے بعد نہیں تڑپاؤں گی آپ کو۔ وہ جس کے بال ابھی بھی اس کی مٹھی میں قید تھے، ہونٹ نیم وا تھے، وہ درد سے سسکتے ہوئے بولی، کیونکہ سلطان افندی کی گرفت اس کے بالوں پر ہر دوسرے لمحے مزید مضبوط ہو جاتی، اور پھر اس قدر مضبوط ہو گئی کہ ستارہ کی آہیں نکلنے لگی۔ وہ بڑی سختی سے اس کے لمبے گھنے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتا اس کی تڑپ کا مزہ لے رہا تھا۔ وہ اس کے اوپر بیٹھی تھی اور اسے اس طرح اپنے اوپر محسوس کر کے سلطان افندی کو اپنے بدن میں واضح تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ ویسے کبھی آپ نے بتایا نہیں کہ آپ پر اتنی لڑکیاں ہیں؟ وہ اپنے انگوٹھے سے نچلے ہو کرتے ہوئے بولی، جبکہ سانسیں ہلکی سی مدھم پڑی تھی۔ دل میں سلطان افندی کی خواہش چڑھ کر بول رہی تھی، ہاں بالکل، ایک دنیا مرتی ہے مجھ پر۔ سلطان نے پر اسرار انداز میں کہا تو ستارہ ناک منہ پھلا کر بولی، یہ جو دنیا مرتی ہے نا آپ پر، مر ہی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ آپ صرف میرے ہیں۔ کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تو آنکھیں نوچ لوں گی میں اس کی۔ میرے سلطان کو دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے۔ اچھا، اور پھر بھی تم اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتی؟ سلطان افندی نے میٹھا سا طنز کیا تو ستارہ ناک منہ پھلا کر رہ گئی۔ وہ اس کی آنکھیں چومنے کے لیے بےتاب تھی، مگر سلطان افندی ابھی تک اس کی زلفوں کو اپنی مٹھی میں قید کیے ہوئے تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، بدلے پورے لیتے ہیں آپ؟ ستارہ نے دھیمی سی آواز میں کہا، بدلہ تو ابھی لیا ہی نہیں تم سے جانی سلطان، جب میں بدلہ لینے پر آیا تو تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ہاں وہ تو ابھی بھی ہو رہے ہیں، کیسے ظالم عاشق کی طرح میرے بالوں کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہیں۔ ستارہ نے اس کی یاد دہانی کروائی تو سلطان افندی مسکراتا اس کے بالوں کو چھوڑ گیا۔ سلطان نے اس کے بالوں کو چھوڑا تو اس کی زلفیں گھنے سائے کی طرح اس کے چہرے پر پھیلتی دونوں کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ آئی لو یو سلطان افندی، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ ستارہ اس کی ناک سے ناک مس کرتی، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنساتی، اس کی سانسوں کو انہیل کرتے ہوئے بولی تو سلطان کے دل کو جیسے سکون سا مل گیا۔ آئی لو یو ٹو میرے بیبی، میں بھی تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔
سلطان نے بھی محبت سے جواب دیا تو ستارہ بڑی نرمی سے اس کے عنابی ہونٹوں کو اپنے میٹھے لبوں میں قید کر گئی۔ سلطان جی بھر کے مسرور ہوا۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دم سے بے ترتیب ہوئیں۔ وہ اپنے سلطان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتی، اس کے اوپر سایہ فگن ہوتی، اس کے ہونٹوں کی مٹھاس اپنے اندر انڈیل رہی تھی۔ وہ جتنا تڑپا تھا اس کے لیے، وہ اتنا ہی اس کے سکون کا سبب بننے لگی۔ اس لڑکی میں جادو تھا، اور وہ جادو سلطان افندی کے سر چڑھ کر بولتا تھا۔ وہ بڑے ہی دل فریب انداز میں سلطان افندی کے لبوں کی مٹھاس اپنے اندر انڈیلتی، اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہی تھی، جب ایک دم سے اس کی زبان سے چھیڑ چھاڑ کرتی، اس کی زبان کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گئی۔ اس کی مٹھاس کا ایک ایک قطرہ نچوڑتی وہ اس کی سانسیں تک پی جانا چاہتی تھی، جب ایک دم سے سلطان افندی کی زبان اپنے دانتوں کے نیچے دباتی اسے سسکنے پر مجبور کر گئی۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے تم میں کہ میں تمہارے قریب آ کر خود کو تم سے دور نہیں رکھ پاتا۔ پتہ نہیں کون سا طلسم پھونکتی ہو تم مجھ پر کہ میں جتنا تمہارے سحر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اس سے زیادہ جکڑ جاتا ہوں۔ وہ اس کے شربتی ہونٹوں کی مٹھاس اپنے ہونٹوں میں بھرتا اپنے دل میں سوچ رہا تھا، تیری محبت نے مجھے خود سے ملا رکھا ہے، ورنہ اس دنیا نے کہاں کس کو بچا رکھا ہے۔ تو جو ہنس دے تو میرے دل میں بہار آ جائے، تیرے چہرے کی ہنسی نے میرا دل مہکا رکھا ہے۔ میں نے ہر درد بھلا دیا تیری چاہت کے عوض، تو نے سینے میں مجھے ایسے بسا رکھا ہے۔ میری دنیا، میری دعا، میری محبت ہو تم، رب نے قسمت میں تجھے خوب سجا رکھا ہے۔ نہ کسی اور کی خواہش، نہ کسی اور کی جستجو، تیری محبت نے مجھے خود میں چھپا رکھا ہے۔ میری دنیا بھی تو ہے، میرا سکون بھی تو ہی، تو نے میری ہر سانس پر اپنا پہرا بٹھا رکھا ہے۔ دونوں ہونٹ ابھی بھی ایک دوسرے کے ہونٹوں میں الجھے ہوئے تھے، اور سلطان افندی اس کی محبت کے قصیدے پڑھتا، دل ہی دل میں سوچتا، اس کی مٹھاس اپنے اندر بھر رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، گھر کا لان چھوٹی چھوٹی لائٹس اور غباروں سے سجا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک خوبصورت سی میز رکھی گئی تھی جس پر ایک ڈھکا ہوا کیک رکھا تھا۔ بابا آج کیا ہے؟ 8 سالہ رافع بار بار پوچھ رہا تھا۔ ہاں بابا کی برتھ ڈے ہے آج، 3 سالہ سعد نے اپنی ننھی سی زبان میں بولا، تو حامد نے ہنسی دباتے ہوئے دونوں کو قریب بٹھا لیا۔ نہیں جناب، آج ایک بہت خاص بات بتانی ہے آپ دونوں کو۔ ماہی صوفے پر بیٹھی مسکرا رہی تھی، جبکہ فرزانہ بیگم اور سلیم صاحب بھی بچوں کا تجسس دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اچھا، اب تم دونوں آنکھیں بند کرو، حامد نے کہا۔ دونوں بچوں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لی۔ وہ دونوں حامد کی بات کو اس طرح مانتے تھے جیسے حرف آخر ہو۔ آخر اگر حامد منان ان سے پیار کرتا تھا تو سعد اور رافع بھی فرما برداری کا ثبوت دیتے تھے۔ حامد نے میز پر رکھا خوبصورت سا باکس ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب کھولو، حامد نے اپنے ہاتھ سے سعد کے بالوں کو بکھیرتے ہوئے کہا تو دونوں نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور خوشی سے اس گفٹ کو دیکھتے وہ جلدی جلدی گفٹ باکس کھولنے لگے۔ اندر ایک کارڈ رکھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا بگ بردرز لوڈنگ۔ رافع نے حیرت سے پہلے کارڈ کو دیکھا، پھر حامد کو۔ بابا اس کا کیا مطلب؟ رافع نے انجان سی کیفیت میں حامد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ سعد بھی اس کے جواب کا منتظر تھا۔ حامد نے محبت سے ماہی کا ہاتھ تھام لیا جو اس کے پہلو میں بیٹھی دھیما دھیما سا مسکرا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک بہت جلد ہمارے گھر میں ایک ننھا سا مہمان بھیجنے والے ہیں۔ چند لمحے بچے خاموش رہے، پھر اچانک رافع کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ سچ بابا؟ اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے پوچھا۔ میں بڑا بھائی بننے والا ہوں؟ مطلب
اللہ پاک ہمیں بھی سلطان انکل کے بیبی جیسا بیبی دیں گے؟ ہاں میرے بیٹے، اللہ پاک نے آپ کو چھوٹا سا بیبی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ واؤ! رافع خوشی سے اچھل پڑا۔ اللہ پاک بہت اچھے ہیں۔ پہلے انہوں نے آپ کو ہماری زندگی میں بھیجا اور اب ہمیں نیو بیبی دے کر وہ مزید خوش کر رہے ہیں۔ میں اللہ پاک سے بہت خوش ہوں۔ میرے اللہ پاک بہت اچھے ہیں۔ بات کرتا رافع پھر حامد منان کے سینے سے لگ گیا۔ آپ کو پتہ ہے بابا، جب ہمارا چھوٹا سا بیبی آئے گا نا، میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ میں اسے روز کہانیاں سنایا کروں گا۔ سعد بھی فوراً ہی ماہی کی گود میں چڑھ گیا۔ ماما، میری بیبی سسٹر آئے گی نا؟ اس نے ماہی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو سب ہی ہنس پڑے۔ انشاءاللہ جو بھی اللہ پاک کی طرف سے آئے گا وہ ہمارے لیے سب سے قیمتی ہوگا۔ ماہی نے پیار سے اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے تو بیبی سسٹر چاہیے۔ سعد نے منہ پھلا لیا اور اس کے پھولے ہوئے رخسار کو دیکھ کر ماہی اور حامد دونوں ہی مسکرا گئے۔ آپ کو بیبی سسٹر چاہیے؟ ماہی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ہی اس بات میں سر ہلا گیا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ اللہ پاک سے دعا کرنا کہ آپ کو بیبی سسٹر دے دے۔ ماہی کی بات سن کر سعد بھی خوش ہوتا ایک دفعہ پھر سے ماہی کے سینے سے لگ گیا۔ فرزانہ بیگم کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ ان کے حامد کے گھر خوشی آنے والی تھی، یہ سوچ کر وہ بے انتہا خوش تھی۔ حامد کے ساتھ ساتھ فرزانہ بیگم اور سلیم صاحب نے بھی بچوں کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کے اپنے نہیں ہیں، بلکہ نوری کے ساتھ ساتھ فرزانہ بیگم بھی بچوں کے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، کیونکہ ماہی تو سارا دن ہاسپٹل میں ہوتی تھی اور حامد اپنی ڈیوٹی پر۔ وہ خوشی سے آگے بڑھی اور ماہی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے بیٹا، تم نے آج ہمیں دنیا کی سب سے خوبصورت خوشی دی ہے۔ سلیم صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے دونوں پوتوں کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اب تو میرے شہزادے بڑے بھائی بننے جا رہے ہیں۔ دادا ابو، رافع جوش سے بولا، میں اپنے بیبی کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ اور میں بھی، سعد بھی فوراً بولا۔ حامد نے ماہی کی طرف دیکھا اور دونوں کی نظریں ملیں تو ان کی آنکھوں میں بے شمار دعائیں اور خوشیاں جھلک رہی تھیں۔ آئی لو یو روحے جان، حامد نے دھیمی سی سرگوشی سے کہا، جسے صرف ماہی ہی سن پائی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ آگے سے بھی ماہی کے فوراً رسپانس پر حامد منان کے چہرے کی خوشی دگنی ہو گئی۔ گھر کہکہوں سے گونج رہا تھا، جبکہ اس ننھے سے آنے والے مہمان نے ابھی دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، مگر سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ حامد نے فوراً ہی راشد کو فون ملایا اور اسے اپنی خوشی بتاتا وہ اسے بھی خوش کر گیا۔ راشد نے بھی ماہی اور حامد کو ڈھیروں مبارکباد دی۔ ماہی کافی دیر صوفیہ اور سیما سے باتیں کرتی رہی، جبکہ صوفیہ اور سیما بھی اس خوشی کی خبر کو سن کر بے انتہا خوش تھیں۔ شہر کے مشہور ریسٹورینٹ کی اوپن ایئر ٹیرس رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ماحول بے حد خوشگوار تھا۔ ایک بڑی سی فیملی ٹیبل کے گرد شہریار، زاویار، ستارہ، پریسے اور چندہ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے ننھے منھے بچے پاس ہی لگے آرام دہ جھولوں میں سکون سے سو رہے تھے۔ اس خوبصورت ریسٹورینٹ کا ایمبینس بہت ہی خوبصورت تھا۔ اوپن ایئر ٹیرس رات کی دلکش روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ آسمان پر بکھرے ستارے اور ٹھنڈی ہوا کے نرم جھونکے ماحول کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ چاروں طرف لگی فیری لائٹس ہلکی ہلکی سنہری چمک بکھیر رہی تھیں، جبکہ نیچے شہر کی جگمگاتی روشنیاں ایک خوابناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ اسی خوبصورت فضا میں سب لوگ ایک بڑی سی میز کے گرد بیٹھے خوشگوار لمحات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تینوں بچے اپنے اپنے جھولوں میں سکون سے سو رہے تھے۔ جب شہریار نے شرارت سے کہا، ماشاء اللہ، آج تو پورا نرسری سیکشن ساتھ آیا ہوا ہے۔
شہریار کی بات سن کر سب ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ سلطان جو صبح سے بجھے ہوئے دل کے ساتھ تھا، آج اس کے چہرے پر بھی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنی متاع جان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اور ستارہ نے ابھی بھی ایک ہاتھ سلطان کے ہاتھ میں پھنسایا ہوا تھا، جیسے وہ جدا نہ کرنا چاہتی ہو۔ چھوڑ دو میرا ہاتھ، کہیں نہیں بھاگتا میں، سلطان نے سرگوشی سے کہا تو ستارہ نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اعتماد تو ہے آپ پر، لیکن احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اور ستارہ کی بات پر سلطان افندی گہرا مسکراتا اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ ننھا سفیان سلطان کی گود سے اتر کر پورے ٹیرس کو اپنی سلطنت سمجھ چکا تھا۔ کبھی ایک کونے میں جا کر چیزوں کو چھیڑتا تو کبھی دوسرے ٹیبل پر جا کر وہ لوگوں کی نظروں کا محور بنا ہوا تھا۔ ہر کوئی اس کے رخسار پر پیار کرتا، اسے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتا، کیونکہ وہ شہد رنگ آنکھوں والا شہزادہ چھوٹے سے ٹریک سوٹ میں بے انتہا پیارا لگ رہا تھا۔ سفیان ادھر آؤ، ستارہ نے آواز دی، مگر ننھے میاں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ وہ اپنی ننھی ننھی ٹانگوں سے بھاگتا ہوا سیدھا زاویار کے پاس پہنچا اور اس کی پلیٹ میں پڑے فرائز اٹھا کر فوراً ہی منہ میں ڈال گیا۔ ارے اوئے چھوٹے ڈاکو، زاویار نے ہنستے ہوئے اسے پکارا تو سفیان نے فوراً ہی فرائز منہ میں ڈال لی اور فاتحانہ انداز میں مسکرایا، یہ تو ابھی سے لوٹ مار پر اتر آیا ہے، بڑا ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہاں بیٹھے سب لوگ ہی ہنسنے لگے۔ سب لوگ ہی اپنا فیورٹ کھانا انجوائے کرتے بے انتہا خوش تھے، جبکہ شہریار نے سلطان افندی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اس نے کروز کی بکنگ کروا لی ہے اور 2 دن بعد انہوں نے پکنک کے لیے نکلنا ہے، اور یہ بات سن کر سبھی لوگ خوش ہو گئے تھے۔ سلطان افندی نے خود کھانا کھایا اور پھر اپنے ننھے شہزادے کو وہ چھوٹی سی چیئر پر بٹھاتا اسے اپنے ہاتھوں سے اس کا فیورٹ پیزا کھلانے لگا۔ اسے ستارہ کی طرح پیزا کھانا بے حد پسند تھا، اور سلطان افندی کی طرح مینگو آئس کریم بھی بہت پسند تھی۔ سب لوگ ہی خوشگوار ماحول میں ڈنر کرتے ہلکی ہلکی خنکی کے موسم میں کافی انجوائے کر رہے تھے۔ سارے میل کافی پی رہے تھے، جبکہ تینوں لیڈیز نے ہاٹ چاکلیٹ کو پینا پریفر کیا۔ رات 10 بجے تک اس خوبصورت ٹیرس پر بیٹھے ایک دوسرے سے خوش دلی سے باتیں کرتے رہے، پکنک کی پلاننگ کرتے رہے، اور پھر سبھی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے واپس افندی حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمیشہ کی طرح سالار کو پریسے اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور آج تو سفیان بھی شہریار کے ساتھ اس کی گاڑی میں گیا تھا۔ شہریار کے ساتھ وہ کافی انجوائے کرتا تھا، اور سلطان نے بھی اسے جانے سے نہیں منع کیا۔ اس کی ننھی سی سلطانہ خود کو نیند کے حوالے کیے ہوئے تھی، اور سلطان نے بڑے آرام سے اسے بیک سیٹ پر پڑی کوٹ میں لٹایا اور اس کی کوٹ کو بیلٹ سے اچھی طرح سیکیور کر دیا تاکہ وہ گرے نہ۔ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب ستارہ کی مدھم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، مجھے اپنے سلطان کی گود میں آنا ہے۔ ہائے، تے آجا بہن، تینوں کتنے منع کرنا ہے۔